हमारे जम्मू कश्मीर में नौजवानों की रिप्रेजेंटेशन हर फोरम पे, हर महाज पे ना होने के बराबर है। मैं एक आज़ाद उम्मीदवार हूं जिसने ग्रेटर बारामूला प्रोजेक्ट की बात जो है अपने मैनिफेस्टो में की है, क्योंकि ग्रेटर बारामूला प्रोजेक्ट जो है बहुत सारे सालों में अभी इल्तिवा में पड़ा है और इस पर न तो गुज़श्ता सरकारों ने, न गुज़श्ता सियासतदानों ने और ना ही एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई ध्यान दिया। हमारा कोई शोबा नहीं है जिसमें करप्शन नहीं है, हमारा कोई इदारा नहीं है जिसमें करप्शन नहीं है, हमारा कोई ऐसा निज़ाम ही नहीं है जहाँ पे करप्शन ने अपनी दस्तक ना दी हो। और हमारा जो प्रायोरिटी वाला काम होगा वो करप्शन के खिलाफ ही होगा, क्योंकि हम मेरी टीम में खुसूसन मेरे एडवोकेट साहिबान जिनमें हामिद नबी जो कानिस्पुरा से बिलोंग करते हैं, ये सुगरा बरकाती जो है ये सिर्फ सरजान अहमद वगे की बेटी नहीं है, ये कश्मीर की बेटी है, ये कश्मीरी कौम की बेटी है, ये हमारी बेटी है, बहन है। और मैं चाहता हूं कि इसके लिए बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी का हर नौजवान, आप यकीन नहीं करेंगे मेरे सामने रखे हुए हैं ये 3 मैंडेट्स है 3 पार्टियों के, आप ये खुद भी देख सकते हैं, इन पे मोहर भी लगी हुई है। सिर्फ नाम भरना था और नॉमिनेशन सबमिट करना था। और मैं समझता हूं कि 370 के लिए हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। खुसूसी मफाद के लिए वो आते हैं इलेक्शंस में, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं और फिर करोड़ों रुपया कमाते हैं। ये एक बिजनेस बन गया है उनका, खानदानी राज चल रहा है यहाँ पे, नेपोटिज्म चल रहा है। निकलते ही एक बंदा मुझे बोल रहा है, जनाब आप अगर हमें पैसे दोगे तो मैं आपको 30 वोट दे दूंगा। मैंने कहा कितने पैसे आप लेते हो वोट से? बोला वोट के 1000 रुपये लेते हैं। मैंने, आप हमारे बारामूला की पोजीशन देखिए, आप हमारे ओल्ड टाउन को देख लीजिए, आप हमारे ख्वाजा बाग को देख लीजिए, आप यकीन नहीं करोगे जितनी खराब हालत हमारे बारामूला कस्बे की है शायद ही उतने बाकी तमाम जिलों के किसी कस्बे की होगी। मगर उन 49 दिन की सरकार में देखिए, आपके पुरानी जितनी भी बिजली फीस की बिलें थी जो वाजिबुल अदा थी, लाखों रुपया था गरीब किसान पे, मजदूर पे, वो सब अरविंद केजरीवाल जी ने उन 49 दिनों में माफ करके गए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के इस मुलाकात के प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं एडवोकेट जावेद अहमद डार साहब। डार साहब बारामूला में बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार असम्बली में खड़े हुए हैं। डार साहब बारामूला के बिनर इलाके में ही रहते हैं। डार साहब का सियासत में आना और सियासी उम्मीदवार खड़ा होना बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बड़ा कारनामा है, क्योंकि जावेद साहब को कोई सियासी तजुर्बा नहीं है और न सियासत से इसका कोई वास्ता रहा है। जावेद साहब ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, बहैसियत जनरल सेक्रेटरी काम कर रहा था आम आदमी पार्टी में। मगर जावेद साहब, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि वकील साहब सियासत में आने की वजह क्या है? चूंकि पेशे से मैं एक लॉयर हूं और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज का मैं पैनल लॉयर हूं, बहुत सारी जगहों पे हमारी रिप्रेजेंटेशन है। 2021 का मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट पास आउट हूं और 2017 से ही आम आदमी पार्टी में रुकनियत हासिल करने के बाद एज वॉलंटियर मैंने उनके साथ ज्वाइन किया, काम किया। तो चूंकि हम दिल्ली की सरकार, खुसूसन अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से बहुत ही इंस्पायर हुए, उनकी लोगों के प्रति जो हमदर्दी थी, उनके लोगों के प्रति जो कारनामा उन्होंने सर अंजाम दिए,
بہت سارے ایسے کام تھے جنہوں نے ہم لوگوں کو بڑا انسپائر کیا، چونکہ ہم دیکھتے تھے کہ سکولی نظام جو تھا دلی میں وہ درہم برہم تھا، تعلیمی نظام. اس تعلیمی نظام کو ایک معیاری سطح پر لانے میں، اس کو بہت ہی کوالٹی لیول پہ لے جانے میں شری اروند کیجریوال جی اور منیش سسودیا جی کا بہت بڑا یوگدان تھا. اور جب ہم اپنے جموں کشمیر پہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں دور دور تک ایسا کوئی چہرہ نظر نہیں آتا ہے جس نے لوگوں کے لیے کام کیا ہو، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا ہو. ہمارا سکولی نظام آپ دیکھیے بہت ہی درہم برہم ہے. ہمارا جو تعلیم کا سسٹم ہے جس کو ہم کوالٹی ایجوکیشن بولتے ہیں، وہ اب بھی ہمارے خوابوں میں ہی ہے. حقیقت میں شاید وہ کبھی دکھے گا بھی نہیں. اگر ہم پرانے ہی سیاستدانوں کے نقش قدم پر چلیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم کسی منزل تک پہنچے، ہمارے بچے کسی منزل تک پہنچے. آج دیکھیے آپ کی انٹرنیشنل لیول پہ لوگ آ رہے ہیں. کیجریوال کا جو دلی ماڈل کا جو گورننس پلان تھا، بڑی اس میں پذیرائی ہو رہی ہے. نہ صرف ملکی لیول پہ بلکہ غیر ملکی لیول پہ بھی اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے. تو یہ میری فرسٹ انیشل انسپائریشن تھی کہ کیوں نہ ہم بھی مل کے کشمیر کے لوگوں کا، پرٹیکولرلی جو پچھلے 30 سالوں سے ایک بہت ہی برے وقت سے، برے دور سے گزر رہے ہیں، ہمارا تعلیمی نظام، ہمارا یوتھ، ہمارا ایگریکلچر سیکٹر، ہارٹیکلچر سیکٹر، ہمارا دکاندار، ہمارا عام تاجر، ہمارا ریڈی والا، ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے اس پریشانی میں اپنی زندگی کو بہت ہی مایوس طریقے سے دیکھتے ہیں. تو ہم نے بھی سوچا کیوں نہ ہم بھی، چونکہ ہم اپنے لیے تو کام کرتے ہی ہیں، کیوں نہ ہم سماج کے لیے کوئی کنٹریبیوشن چھوڑ کے جائیں. اور مجھے لگا کہ سب سے بہترین طریقہ جو ہے اس سوسائٹی کو، اس سماج کو کنٹریبیوشن کرنے کا، کہ کیوں نہ ہم بھی ایک دلی ماڈل کی طرح یہاں بھی کام کریں. چونکہ ہم نے پہلے ہی عرض کیا کہ ہم کیجریوال گروپ میں جوائن بھی ہو گئے، اور اللہ کا کرنا تھا کہ کچھ ہی مہینوں میں ہمیں جنرل سیکرٹری بھی بنایا گیا. تو نارتھ کشمیر کا جو کام کاج ہے اس میں بھی ہم نے بہت سرعت لائی. اور 8 اگست 2020 کو ہماری پہلی ریلی اس علاقے سے ہوئی جہاں پچھلے 30 سالوں سے سیاسی ہلچل کا کوئی نام نہیں تھا. سوپور کا ایک علاقہ ہے مہاراج پورہ. پہلی ریلی جو فٹ واک ہم نے شروع کیا کہ ہم کیجریوال گروپ جو ہے ان کا یہاں پہ اب مشن شروع ہو چکا ہے، اور ہم نے سوپور کے ایک بہت ہی پسماندہ علاقے سے وہ فٹ مارچ جو ہے شروع کیا. اور ماشاءاللہ بہت سینکڑوں لوگ اس میں جڑ گئے. بہت لوگوں نے یہ ہمیں کہا کہ آپ یہ کنٹینیو کیجئے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ دلی کی طرح یہاں بھی کوئی حکومت آئے جو ہمارے ہسپتالوں کو اچھا بنائے، جو ہمارے تعلیمی نظام کو اچھا بنائے، جو ہمارے روزگار کے وسائل جو ہے ان پہ بات کرے، جو ہمارے جو سیاسی گہما گہمی ہے اس میں بھی ایک ماڈریٹ پن آ جائے. چونکہ ہماری سیاست تو زیادہ تر ڈسٹرب ہی رہی ہے ٹرمائل کی وجہ سے، یہاں کے حالاتوں کی وجہ سے. تو اس صورتحال میں میرا سیاست میں انٹری میں آنا، میں سمجھتا ہوں کہ بحثیت ایک عبادت میں نے سمجھی، کہ میں نے سوچا کہ چلو ہم بھی اس پہل میں جڑ جاتے ہیں. کیونکہ اگر یہاں کا دانشور، یہاں کا وکیل، یہاں کا صحافی، یہاں کے انٹلیکچوئلز، یہاں کے رہنما، ادیب، خطیب، اگر وہ نہیں جڑتے ہیں تو پھر چوروں کو تو آنا ہی ہے سامنے. میں نے سوچا کیوں نہ ہم اس ریس میں اور اس عبادت کی اس ایک راہ، ایک منزل میں ہم بھی جڑ جائیں. چونکہ ڈی لمیٹیشن کے بعد ہم نے بارہمولہ کانسٹیچوئنسی میں ہمارے بہت سارے گاؤں چلے گئے، اور میرے ساتھیوں کا بھی یہی مشورہ تھا کہ ہم اب بارہمولہ سے ہی اپنی سیاسی سرگرمیاں
شروع کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ رفیع آباد سے یہ سارے گاؤں جو بارہ مولہ کی کانسٹیچوئنسی میں ایڈ ہو گئے تو اس میں ایک ہمارا یہ گاؤں بھی بارہ مولہ کانسٹیچوئنسی میں آ گیا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے سیاست میں اپنا رول ادا کرنے کی شروعات بھی کی اور کوشش بھی کی. جاوید صاحب بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ آپ بدلاؤ لانا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کھڑا ہوئے ہیں. یہاں کچھ بدلاؤ آئے، وہ بھی دلی کی طرز پر. کیجریوال جیسے دلی میں آ کے انہوں نے وہاں پہ جو بدلاؤ لایا اسی طرز پر آپ بھی یہاں بدلاؤ لانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ عام آدمی پارٹی 1917 کو آپ نے جوائن کیا ہے. جی. پھر آپ کے کام کاج سے پارٹی خوش ہوئی تو آپ کو جنرل سیکرٹری بنایا گیا. مگر آج یہ صورتحال کیوں آ گئی کہ آپ بحیثیت آزاد امیدوار بارہ مولہ میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، جبکہ اگر آپ پارٹی کے جنرل سیکرٹری رہے ہیں یا پارٹی میں آپ نے والنٹیئرلی کام کیا ہے، مگر وہ دیکھ کر آپ آزاد امیدوار کھڑا ہو رہے ہیں اور آزاد امیدوار بحیثیت آزاد امیدوار یہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ سیاسی حالات ایسے ہو گئے کہ اروند کیجریوال جی نے جب پہلا لسٹ جو ہمارا ساؤتھ کا تھا جس میں ہمارے بہت سارے نمائندے تھے، ان کا نام شیئر کرنے کے بعد ان کا نام جب پبلش کیا گیا کہ یہ ہمارے کانٹیسٹنٹ کینڈیڈیٹس ہے فرسٹ فیز الیکشنز کے لیے کشمیر سائڈ سے، تو بدقسمتی سے اس کے بعد اروند کیجریوال جی کو نہ ملنے کی اجازت دی گئی، نہ صرف اپنے لیڈران کے ساتھ بلکہ جو ہمارے جموں کشمیر کے انچارج تھے شری عمران حسین جی، وہ لگاتار ان دنوں گئے ان سے ملنے کے لیے، مگر بدقسمتی سے حکومت نے، سینٹر کی حکومت میں انہیں ان سے ملنے کی اجازت نہ دی، اور جس کی وجہ سے ہمارے سری نگر والے جو کینڈیڈیٹس تھے، جو نمائندے تھے، ان کے لاسٹ ڈے آف نامینیشن جو تھا وہاں تک ہم نے ویٹ کیا. ہم 2:30 بجے تک ویٹ کر رہے تھے کہ کب ہمارا لسٹ وہاں سے پبلش ہو اور ہم یہ والے جو نمائندے ہیں ان کا نامینیشن پیپر، چونکہ ہم نے پہلے سے ہی تیاری کر رکھی تھی ان کینڈیڈیٹس کے لیے، اور بدقسمتی سے اس کے بعد بھی جب تک ہمارا لاسٹ ڈے تھا 12 تاریخ کو، تو 12 تاریخ تک بھی ان سے ملنے کی اجازت نہ دی گئی، جس کی وجہ سے وہ لسٹ نہ تو پبلش ہی ہو پایا اور نہ ہی ان کا کنسنٹ لیا گیا، چونکہ وہ پارٹی کے کنوینر ہے، نیشنل کنوینر، ان کی اجازت کے بنا تو یہ پارٹیسپیشن جو تھا ناممکن تھا. اور نمائندگی جن کو کرنی تھی عام آدمی پارٹی کی طرف سے ہر کسی کانسٹیچوئنسی میں، اسمبلی حلقے میں، وہ ادھوری رہ گئی، چونکہ ہمیں پارٹی سے لاسٹ آورس میں ایک میسیج ملی، ٹیکسٹ کیا گیا کہ آپ ایسا کریے کہ آپ اپنے ذاتی نامینیشنز بھر کے ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کھڑا ہو جائیے اپنے اپنے حلقے انتخاب سے، جس میں ہمارے حکیم رضوان الہی صاحب سوپور سے کینڈیڈیٹ تھے پہلے ہی، تو انہوں نے بھی انڈیپینڈنٹلی کانٹیسٹ کیا، اور اسی طرح میں نے بھی ایٹ دا 11th آور اس کو سمجھیے کہ میں نے بھی اپنا نامینیشن فارم جو ہے وہ سبمٹ کیا. جاوید صاحب، سیاست میں آپ کا تجربہ بالکل ناکافی ہے. جی. آپ سیاست میں آئے، جس کو لوگ گندی نگاہ سے دیکھتے ہیں، سیاست کو عام انسان یا سمجھدار انسان یا بزرگ لوگ اس کو ایک گندی کھیل سمجھتے ہیں، گندی چیز سمجھتے ہیں، گندی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ سب کچھ کیا آپ کو پھر آنا اس سیاست میں کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے وانی صاحب، میں آپ کو ایک بات بالکل بے باکی سے کہتا ہوں، چونکہ ہمارے جموں کشمیر میں نوجوانوں کی ریپرزنٹیشن ہر فورم پہ، ہر محاذ پہ نہ ہونے کے برابر ہے.
یہ دلی کی مثال میں بار بار کیوں دیتا ہوں؟ دلی کا جو ریولوشن ہے وہ کسی پرانے سیاستدان نے نہیں لایا، جبکہ کانگریس وہاں بہت صدیوں تک راج کرتی رہی، مگر دلی کا جو عام آدمی تھا وہ کسی سرکار سے خوش نہیں تھا۔ عام آدمی پارٹی کے ابھی صرف 8 سال ہی ہو گئے برسر اقتدار آئے ہوئے، تو ان 8 سالوں میں آپ ان کا کام دیکھیے۔ انہوں نے بجلی فری کی، وہ لوگوں کو پانی مہیا کر رہے ہیں بنا کسی پیسے کے، وہ لوگوں کو بہتر صحت شعبہ جو ہے بہت حد تک اور بہت سالوں سے، مجھے لگتا ہے 8 سالوں سے وہ فری میں ہیلتھ سروسز لوگوں کو گھر کے بالکل دروازے کے ساتھ ہی مہیا کرتے۔ آپ محلہ کلینکس دیکھیے، آئیڈیا کیا تھا اروند کیجریوال جی کا کہ محلے میں ہی اپنے بزرگ کا علاج ہوگا، اور 280 تک کے ٹیسٹس جو ہے اس کے لیے لیب بھی وہیں پہ قائم کی، نہ صرف ایک پرائمری ہاسپٹل قائم کیا بلکہ وہاں پہ 280 طرح کے ٹیسٹس وہیں پہ ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اویلیبل ہے وہاں پہ۔ تو یہ چیزیں دیکھ کر جب دلی کی عوام نے دیکھی تو ان کو لگا کہ نہیں، ہمارے لیے یہ پارٹی جو ہے ضرور کچھ اچھا ہی سوچے گی۔ تو آپ دیکھیے اس کے بعد جو انہوں نے دوسرا انتخاب لڑا، حالانکہ جو پہلا چناؤ تھا اس میں صرف 49 دن کی ہی سرکار رہی ہے، مگر ان 49 دن کی سرکار میں دیکھیے آپ کے پرانی جتنی بھی بجلی فیس کی بلیں تھی جو واجب الادا تھی، لاکھوں روپیہ تھا غریب کسان پہ، مزدور پہ، وہ سب اروند کیجریوال جی نے ان 49 دنوں میں معاف کر کے گئے، اور اس وعدے کے ساتھ چلے گئے سرکار برخاست کر کے کہ اگر مجھے آپ مینڈیٹ دیتے ہو تو میں آپ کی بجلی کی بل جو ہے وہ 0 لا کے رکھوں گا، اور وہ اس وعدے پہ قائم رکھیے۔ اور اب ہماری سیاست پہ نظر دوڑائیے، ہماری سیاست دیکھیے، 40 سال جنہوں نے حکومت کی، ہمارا پانی بھی اپنا، بجلی بھی اپنی، ہمارے سورسز دیکھیے آپ کتنے ہیں، مگر کیا ایک کشمیری کو ان سورسز سے کوئی فائدہ ہے؟ کیا ہمارے جموں کے سائڈ سے کسی سورسز کا کسی عام انسان کو، کوئی کشمیر کے رہنے والے کو کوئی فائدہ ہے؟ نہ۔ یہاں کی بلیں آپ دیکھیے 2-2 ہزار روپے ایک اس غریب کے لیے آتی ہیں جو صرف، آپ ہماری بے کسی دیکھیے، سال کے 12 مہینے میں 9 مہینے یہاں لوگ سردیوں کی وجہ سے، موسمی خرابی کی وجہ سے گھروں میں نظر بند ہوتے ہیں، صرف 3 مہینے کے اس روزگار میں ان کو پورا سال مینٹین کرنا ہے، جبکہ دلی میں 12 مہینے کام ہوتا ہے۔ کیا ہماری پچھلی سرکاروں نے کچھ اس کی طرف نظر دوڑائی کہ ہمارا ایک مزدور سال میں 3 مہینے کی کمائی کرتا ہے اور 9 مہینے اس کو اپنی جو پوری فیملی ہے اس کو چلانا ہے ان 3 مہینے کی کمائی سے؟ تو ان سب کو سوچے بغیر ہمارا بہت سارا وقت ضائع ہو گیا، اور میری آپ کی چینل کے وسعت سے میرے سارے لوگوں سے، خصوصاً میرا پیغام یہاں کے یوتھ سے، یہاں کے نوجوان سے ہے کہ آئیے مل کر اس کشمیر کو ایک سنہرے باب کی طرف لے جائیں، ایک ایسے راستے کی طرف لے جائیں جہاں سے ہمارا غریب پریشان نہ ہو، ہمارا مزدور پریشان نہ ہو، ہمارا ریڈی والا پریشان نہ ہو، ہمارا تاجر پریشان نہ ہو، ہمارے باغ والا پریشان نہ ہو، ہمارا اسٹوڈنٹ پریشان نہ ہو۔ اور خاص کر میں اپنے حلقہ انتخاب بارہمولہ کی بات کروں گا۔ آپ خود بھی جانتے ہیں، چونکہ آپ بہت سینئر صحافی ہے، اس فیلڈ میں آپ کا تجربہ بہت ہے، آپ ہمارے بارہمولہ کی پوزیشن دیکھیے، آپ ہمارے اولڈ ٹاؤن کو دیکھ لیجئے، آپ ہمارے خواجہ باغ کو دیکھ لیجئے، آپ یقین نہیں کرو گے جتنی خراب حالت ہمارے بارہمولہ قصبے کی ہے شاید ہی اتنے باقی تمام ضلعوں کے کسی قصبے کی ہوگی۔ تو وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ اچھے لوگ پیچھے رہے ہیں، اور جو برے لوگ ہیں انہوں نے بہت ساری کمائیاں کی ہے، ان نے گھر بھرے، اپنے رشتہ داروں کو نوکری لگایا، اپنے خصوصی مفاد کے لیے وہ آتے ہیں الیکشنز میں، کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں اور پھر کروڑوں روپیہ کماتے ہیں۔ یہ ایک بزنس بن گیا ہے ان کا، خاندانی راج چل رہا ہے، یہاں پہ نیپوٹزم چل رہا ہے، کسی عام انسان کو، عام شہری کو
ان سیاستدانوں جو ہمارے پچھلے گزشتہ سیاستدان ہیں، ان کا کوئی بھی کام ہمارے عام لوگوں کے لیے نہیں تھا. یہ تو میں آپ کو وثوق سے بول رہا ہوں. اور ہماری کوشش رہے گی کہ نوجوان نسل کو ہم اس پلیٹ فارم پہ لائیں تاکہ ان کا جو یہ اس سے دل بھر چکا ہے سیاست سے. آج آپ کسی بھی نوجوان سے بات کیجئے، وہ آپ کو بولے گا ووٹ کے بدلے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو دیجئے. اور میرا ان سے یہ کہنا تھا، ابھی سویرے ہی بارہمولہ میں ایک جگہ ہم گئے تھے، تو وہاں سے نکلتے ہی ایک بندہ مجھے بول رہا ہے جناب آپ اگر ہمیں پیسے دو گے تو میں آپ کو 30 ووٹ دے دوں گا. میں نے کہا کتنے پیسے آپ لیتے ہو ووٹ سے؟ بولا ووٹ کے 1000 روپے لیتے ہیں. میں نے کہا اگر آپ 5000 بھی لیتے ہو تو 5 سال کے لیے آپ اپنے بچوں کا فیوچر، اپنا فیوچر، اپنے گلی محلے کوچے، آپ کی بجلی، آپ کا پانی، یہ تو آپ 5000 میں بیچ ڈالو گے. 1000 روپے میں کیوں بیچ رہے ہو آپ؟ 1000 روپے میں آپ کو تو بہت گھاٹا ہو رہا ہے. اگر آپ 5000 میں بھی بیچتے ہو اپنے ووٹ کو 5 سال کے لیے تو ایک دن کا آپ 2 روپے اور 77 پیسے ہی کماتے ہو، جبکہ بچے کا خرچہ ایک دن کا آپ کا 50 روپے کا ہے. وہ تو ٹافی کھا جاتا ہے 50 روپے میں. تو آپ کے ووٹ کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا. آپ اس قوم کے مستقبل کا فیصلہ پیسوں سے مت کیجئے، اپنے ووٹ سے کیجئے. اپنے صحیح امیدوار کو چنیے، اور صحیح امیدوار کو چننے کے بعد آپ اس کے مقابلے میں ایک اپوزیشن کا لیڈر ایسا چنیے جس میں یہ دم ہو کہ وہ اسے حساب لے سکے، جو اسے پوچھ سکے بھائی آپ نے یہاں غلط کیا ہے. وہ چوری چھپی والا کھیل نہیں ہونا چاہیے کہ 5 سال کے لیے بندہ آیا، جیت کے چلا گیا، اور اپوزیشن والا ہار کے چلا گیا، دونوں اپنے گھر گئے اور عوام ویسی کی ویسی ہی رہ گئی. ایک ایسا اپوزیشن لیڈر بھی ہونا چاہیے جو پوچھے، جو جواب دہی کو یقینی بنائے. میرا ماننا یہ ہے کہ سیاست میں جب تک نوجوان نہ آئے گا تب تک بدلاؤ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جاوید صاحب، بی جے پی نے دھارا 370 ختم کی ہے جموں کشمیر میں، 35A بھی ختم کیا ہے، اسٹیٹ کو UT بنایا ہے. یہ سب چیزیں یہاں نہیں ہے. لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ سیاستدانوں کا کھیل ہے، انہی کو مورد الزام ٹھہرائے ہیں، تبھی تو یہ سب چیزیں ہوئی ہے. تو آپ کے پاس یہ چیزیں جب نہیں ہیں تو آپ کیا لے کر لوگوں کے پاس جائیں گے؟ کس نگاہ سے آپ دیکھتے ہیں دفعت 370 دھارا 370 کے حوالے سے؟ جہاں تک 370 کی بات ہے، اگر آپ ایک لائر سے پوچھیں گے، ایک قانون دان سے پوچھیں گے، اور میں بحیثیت ایک قانون کا طالب علم اس پہ بات ایک کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلی سرکاروں نے اس 370 میں جو فیسلٹیز تھی، ہمیں جو پروویژنز تھے، بہت حد تک وہ کمزور ہو چکے تھے. دیکھیے، اگر کوئی سیاستدان، اگر کوئی پارٹی آج یہ آپ سے دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمارے اسمبلی میں آنے کے بعد، حکومت بنانے کے بعد ہم 370 واپس لائیں گے، تو یہ محض ایک دھوکہ ہوگا ہماری قوم کے لیے. کیوں دھوکہ ہوگا؟ ہمارے اس 370 کو واپس لانے کے لیے ہمیں فل میجارٹی کے 300 سے زائد پارلیمنٹ ممبران کی ضرورت ہوگی، وہ بھی ہندوستان کے سب سے بڑی پنچایت پارلیمنٹ آف انڈیا میں. اور اس کا ڈومین ہمارا اسمبلی میں کوئی ڈومین نہیں ہے اس کا. یہ آنیسٹی والی بات ہے. تو ہمارے یہاں بہت سارے الائنس بھی بنے اس بات کو لے کے، جس میں ایک الائنس گفکار الائنس بھی تھا، جنہوں نے DDC الیکشن کے وقت لوگوں سے اس وعدے پہ ووٹ لیا تھا کہ DDC ہمارے حق میں آنے کے بعد 370 کی سنوائی سپریم کورٹ آف انڈیا میں ہوگی اور ہم یہ واپس لے کے رہیں گے. اس وعدے کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو اعتماد میں لیا تھا کہ 370 واپس ہوگا. مگر کیا ہوا اس کے بعد؟ انہوں نے وہی سبز باغ دکھائے جو آج سے پہلے دکھائے تھے. اس کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ 370 واپس نہ آئے، 35A واپس نہ آئے. ہم چاہتے ہیں یا اس کا ریاستی درجہ جو ہے وہ بحال ہو، اور بہت جلد سے جلد، جس طرح سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز بھی تھی کہ یہ جلد سے جلد بحال کیا جائے اور اسمبلی الیکشن سے پہلے بحال کیا جائے. یہ بھی انسٹرکشنز دیے گئے تھے ایپیکس کورٹ کی جانب سے. تو
چونکہ یہ بہت بڑا ایک سیاسی مسئلہ ہے اور ریاستی سطح پہ اس کو حل کرنا میں سمجھتا ہوں، جہاں تک میری سمجھ ہے، میری سوچ ہے، میری اوپینین ہے، اور یہ ایک ذاتی رائے ہے، یہ کلیکٹیو رائے نہیں ہے، کہ ناممکن ہے کہ اگر یہاں کوئی بھی حکومت بنا سکے تو ہماری اسمبلی سے تو یہ بحال ہونے والا نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک چیز عرض کروں، پی ایس اے جو 70 کی دہائی میں مرحوم شیخ محمد عبداللہ نے لایا تھا جموں کشمیر میں، اور صرف جنگل چوروں کے لیے لایا گیا تھا، اس پی ایس اے کا استعمال آج ہمارے نوجوانوں پہ ہوتا ہے، بزرگوں پہ ہوتا ہے، یہاں تک خواتین پر بھی ہوتا ہے۔ تو کیا ہماری اسمبلی میں کبھی اس بات کی گونج سنائی پڑی کہ پی ایس اے جس کا اسمبلی کا ڈومین بھی ہے اور اس کو وہ نل اینڈ وائڈ قرار دے سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، کیا کبھی ختم کیا؟ اس کو ایک ٹول کی طرح آج استعمال کیا جاتا ہے ان سیاستدانوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے جو کہیں نہ کہیں بد دل ہوئے ہیں اس سارے سسٹم سے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ 370 کے لیے ہمیں بہت لمبی لڑائی لڑنی پڑ سکتی ہے، اور یہ کوئی رات گئے اگلی عید پہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ اور اگر ووٹ اس بنیاد پہ کوئی تنظیم، کوئی شخص آپ سے مانگ رہا ہے تو محض ایک دھوکہ ہے میرے حساب سے۔ تو اس دھوکے میں آنے کے بجائے ہمیں نوجوانوں کا کل سدھارنے کی ضرورت ہے، اس قوم کا مستقبل سدھارنے کی ضرورت ہے، جہاں تک میری سوچ کا تعلق ہے۔ وکیل صاحب، بی جے پی کا ماننا ہے کہ وہ کشمیر میں، جموں کشمیر میں الیکشن جیت رہے ہیں، جیت جائیں گے، اور حکومت بھی بنا رہے ہیں، دعویٰ ہے ان کا، حکومت بھی بنا رہیں گے وہ۔ مگر اگر یہ گراؤنڈ سچویشن دیکھی جائے کہ ان کا کوئی کینڈیڈیٹ بظاہر تو ہے نہیں میدان میں، مگر یہ حکومت کیسے بنائیں گے، یہ الیکشن کیسے جیت جائیں گے؟ اور ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ اسٹیٹ بھی جموں کشمیر کو واپس دے رہے ہیں۔ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں اسٹیٹ کو واپس دے رہے ہیں اور الیکشن بھی جیت جائیں گے، گورنمنٹ بھی بنائیں گے، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں جاوید صاحب؟ گراؤنڈ میں بی جے پی کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے، تو ایسے دعوے کرنا کہ جیت ہماری پکی ہے اور حکومت ہم بنا رہے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں بی جے پی نے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بار کا الیکشن جو ہے 370 کے ایبروگیشن کے بعد یہ پہلا الیکشن ہے، اور 8 سال کی ایک لمبی گیپ کے بعد ہے۔ تو ایک عام آدمی کو بہت سوچ وچار کر کے، بہت سمجھداری سے اپنا نمائندہ چننا ہوگا اس بار، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو بی جے پی کی سرپرستی میں آزادانہ طور اس انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں، جس کا عوام کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ عوام تو ایک رائے لے کے چل رہی ہے، یہ فلانی صاحب ہے، مگر اس صاحب کے پیچھے بھی، چونکہ بظاہر بی جے پی کا نہ آنا اس بات کا کلیئر انڈیکیشن ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک حلقے اسمبلی میں 4 5 نمائندے تو بی جے پی کے ہوں گے ہی ہوں گے۔ کیونکہ میں یہ کہنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر آپ یقین نہیں کریں گے کہ میرے پاس بھی مینڈیٹ پہنچے، اور ایک نہیں، میں نام تو نہیں لینا چاہوں گا پارٹی کا، اور بول رہے تھے کہ آپ الوداع کیجیے آپ عام آدمی پارٹی کو، ہمارے دروازے کھلے ہیں، آپ بولیے کیا کرنا ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، میرے سامنے رکھے ہوئے ہیں یہ 3 مینڈیٹس ہیں 3 پارٹیوں کے، آپ یہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، ان پہ مہر بھی لگی ہوئی ہے، صرف نام بھرنا تھا اور نامنیشن سبمٹ کرنا تھا۔ اور یہ چیزیں لوگوں کو بڑی باریک بینی سے دیکھنی ہوں گی، کیونکہ عوام دھوکہ کھا چکی ہے، اور اس باری پوری کوشش رہے گی بھاجپا کی
کہ ان 5-5 4-4 امیدوار جو ہر جگہ میدان میں ہیں ان میں سے کوئی جیت کے آ جائے اور وہ پبلک کے اس سپورٹ کا مینڈیٹ کا سودا کر کے جائیں گے بی جے پی کے ساتھ. اس لیے اس باری بہت ہوش مندی کے ساتھ عقل مندی کے ساتھ نہ صرف آپ کو اپنا اسمبلی نمائندہ چننا ہے بلکہ ایک اپوزیشن لیڈر بھی چننا ہے جو اس کے پیچھے رہے. بھائی یہ کیا کر رہا ہے, اس کی ساٹھ گاٹھ تو کسی کے ساتھ نہیں ہے, یہ کوئی غلط حرکت تو نہیں کر رہا ہے, یہ پھر سے اس قوم کو ان کے اندھیروں کو اور زیادہ لمبا تو نہیں کر رہا ہے, تو یہ ظلم و زیادتی کی اسیریں لمبی تو نہیں کھینچ رہا ہے, یہ ہماری تکلیف کی راتیں اور لمبی تو نہیں کرنے جا رہا ہے. اس کے لیے ایک عام آدمی کو, ہمارے نوجوان کو اسپیشلی اس میں سوچنا پڑے گا اور بہت سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت اپنا ووٹ اس باری کاسٹ کرنا ہے. عقیل صاحب, ایک طرف نیشنل کانفرنس ہے, 70-80 سال پرانی پارٹی ہے, پی ڈی پی ہے, اپنی پارٹی ہے, عوامی اتحاد والی پارٹی ہے, کانگریس ہے, یہ سب اس وقت میدان میں الیکشن لڑ رہے ہیں, اور ایک طرف آپ بحثیت آزاد امیدوار کھڑے ہیں. نیشنل کانفرنس کا ماننا یہ ہے کہ بی جے پی نے سازش کر کے اتنے سارے امیدوار میدان میں اتارے ہیں نیشنل کانفرنس کو ہرانے کے لیے تاکہ ان کی حکومت نہ آ جائے یہاں. آپ بحثیت آزاد امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں, آپ کس نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں؟ یہ واقعی حقیقت ہے؟ دیکھیے وانی صاحب, سمجھنے کی بات ہے کہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا الائنس ہے, اور آپ دیکھتے ہوں گے پہلے تو انہوں نے ہی اس قوم کے ساتھ مذاق کیا ہے. آپ الیکشنز کو ایز فرینڈلی کانٹیسٹ نہیں کر سکتے, یا تو آپ الائنس میں ہیں نہیں تو آپ اکیلے ہیں. الائنس میں ہے تو آپ کو اپنا منشور لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہوگا, آپ کو اپنی پالیسی واضح کرنی ہوگی. کیا ہم یہ مان کے چلیں کہ ان لوگوں کی بھی ناکامی ہے کہ انہوں نے ایک ایک اسمبلی حلقے میں 2 امیدوار میدان میں اتارے ہیں؟ تو ایسے میں سمجھتا ہوں نیشنل کانفرنس کیسے اپنی سیٹ کو بچا پاتا ہے یا کانگریس اپنی سیٹ کو کیسے بچا سکتا ہے. اس میں تو نقصان ہی ہے الٹا ان کا, ان کو تو بازی تیسرا مار جائے گا. تو کیسے ہم اس بات کو یقینی مان لیں کہ یہ بھی اس قوم کو کہیں نہ کہیں دھوکہ ہی دے رہے ہیں, چونکہ 2 کینڈیڈیٹس, آپ سوپور کی بات کیجئے, حلقہ انتخاب سوپور, 2 کینڈیڈیٹس ہے, فرینڈلی کانٹیسٹنٹ ہے. بارہمولہ میں 2 کینڈیڈیٹس ہے, فرینڈلی کانٹیسٹنٹ ہے. تو کیسے ایسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے, کانگریس والے تو اپنے امیدوار کو ووٹ ڈالیں گے, نیشنل والے تو اپنے امیدوار کو ووٹ ڈالیں گے, تو ایسے میں تو تیسری کوئی جماعت آ کے بازی لے جائے, اور ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ جماعت بھاجپا کی ہی نکلے بعد میں. تو اس باری جو الیکشنز ہے بہت ٹف ہے, بہت سوچ سمجھی سازش کے تحت بی جے پی اس الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی ہے, اور خصوصاً لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پورے ہوش و حواست میں اس باری اپنا ووٹ جو ہے اپنے کسی لائق نمائندے کو دیں. وکیل صاحب, گریٹر بارہمولہ کی بات کریں. گریٹر بارہمولہ یہاں جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ بارہمولہ کو لندن بنائیں گے, دوسری کہتے ہیں کہ نہیں اس کو یو ایس اے بنائیں گے, تیسری کہتے ہیں اس کو چائنا بنائیں گے. بڑے بڑے خواب دکھا رہے ہیں. اب گریٹر بارہمولہ کے حوالے سے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا کیا مینیفیسٹو ہے؟ جی وانی صاحب, دیکھیے ہم نے, اور میں سمجھتا ہوں کہ واحد میں ایک آزاد امیدوار ہوں جس نے گریٹر بارہمولہ پروجیکٹ کی بات جو ہے اپنے مینیفیسٹو میں کی ہے, چونکہ گریٹر بارہمولہ پروجیکٹ جو ہے بہت سارے سالوں میں ابھی التوا میں پڑا ہے, اور اس پر نہ تو گزشتہ سرکاروں نے, نہ گزشتہ سیاستدانوں نے, اور نہ ہی ایل جی ایڈمنسٹریشن نے کوئی دھیان دیا. بارہمولہ کے لوگوں کو آج بیوقوف بنا رہے ہیں.
ग्रेटर बारामूला प्रोजेक्ट स्पेशली डिज़ाइन किया गया था बारामूला के लिए, ताकि यहाँ की जो दिलकशी है, यहाँ की जो गुर्बत है, यहाँ की जो माहौलियात है, यहाँ के नदी नाले, यहाँ का जो एरिया है, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, उन सब को मिला के एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था यहाँ पे। और बदकिस्मती की बात है कि पिछली कई दहाइयों से बना पड़ा हुआ वो प्रोजेक्ट है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। और हमने भी लोगों से एक अहद किया, वादा किया कि अगर इंशाल्लाह हमारे मुकद्दर में बारामूला सीट का फैसला होता है तो सबसे पहले और विद इन फर्स्ट 120 डेज इस प्रोजेक्ट पे हम काम शुरू करेंगे और इंशाल्लाह इसको पाई तकमील तक लेके जाएंगे। हम सिर्फ वादे नहीं करते हैं। मैं उस आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर हूँ जो आज इस असेंबली इंतखाबात में एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आया हूँ। उसने हमें रोड मैप बना के दिया है। और आपको पता है कॉपीराइट जो है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के पास है, और हमने बारीक बीनी से उनकी हुकूमत का मुताला किया है कि किस तरह उनने अपने लोगों को फैसिलिटेट किया है। इंशाल्लाह उसी तरह बारामूला हल्के इंतखाब के लोगों के लिए फैसिलिटीज़ लाएंगे, फैसिलिटेट करेंगे और अपने नौजवानों के लिए नई राहें खोलेंगे। वकील साहब, एक तरफ तालीम का शोबा है, दूसरी तरफ करप्शन है, तीसरा झूठ है, बददानती है। आप इलेक्शन जीत जाएंगे तो इन चीज़ों को आप किस तरह से डील करेंगे? जैसे करप्शन है, यहाँ पे बहुत बड़ा यह स्कैम है करप्शन का, इंसाफ नहीं मिल, गरीब को इंसाफ नहीं मिलता है, जस्ट केसेस जस्टिफाई नहीं हो रहे हैं, ये बददानती आम है, लूट खसोट आम है, तालीम का जो सिस्टम है डिसरप्ट हुआ है। तो किस तरह से आप डील करेंगे इस सिस्टम को? देखिए वानी साहब, चूंकि करप्शन के मामले में हम बहुत पहले से संजीदा है, न कि अब सियासत में आने के बाद संजीदा है। बहुत पहले से हम, चूंकि मेरी बहुत सारी टीम है, जिस टीम ने मुझे इस बात के लिए तैयार किया कि नहीं, हम इस बारी इंडिपेंडेंट ही कॉन्टेस्ट करेंगे, मगर करेंगे, हम इस सियासी मैदान में उतरेंगे और इसमें कामयाबी लेके रहेंगे इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल। मगर चूंकि आपने करप्शन की बात की है, हमारा कोई शोबा नहीं है जिसमें करप्शन नहीं है, हमारा कोई इदारा नहीं है जिसमें करप्शन नहीं है, हमारा कोई ऐसा निज़ाम ही नहीं है जहाँ पे करप्शन ने अपनी दस्तक ना दी हो। और हमारा जो प्रायोरिटी वाला काम होगा वो करप्शन के खिलाफ ही होगा। चूँकि हम, मेरी टीम में खुसूसन मेरे एडवोकेट साहिबान, जिनमें हामिद नबी जो कानिस्पुरा से बिलोंग करते हैं, हम ऑलरेडी सोशल एक्टिविस्ट्स है और आरटीआई के ज़रिए हम मुख्तलिफ इदारों की तहकीक में लगते हैं कि आया अगर पैसा सेंटर से आ गया या स्टेट गवर्नमेंट, क्या वो इस काम पे पूरा खर्च हुआ है, क्या उसमें कहीं धांधली तो नहीं हुई है। इस पर मैं समझता हूं कि हम पहले से ही लगे हुए हैं और इंशाल्लाह इस काम को पाई तकमील तक और बड़ी ईमानदारी के साथ अंजाम देंगे। हर डिपार्टमेंट से पूछा जाएगा। ट्रांसपेरेंसी के मामले में हमने जीरो टॉलरेंस दिल्ली में भी इख्तियार किया है, पंजाब में भी इख्तियार किया है, और इंशाल्लाह कश्मीर में जब भी हमारा दौर आएगा आप देखेंगे कि करप्शन पे जीरो टॉलरेंस होगा, करप्शन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, किसी सूरत में नहीं होगा। और इंशाल्लाह करप्शन ही सब चीज़ों की जड़ है। करप्शन ख़त्म तो आप समझिए स्टेट जो हमारा यूटी है, जम्मू कश्मीर, ये तरक्की की राह पे गामजन होगा इंशाल्लाह। और मैंने अपने मैनिफेस्टो में भी ये चीज़ का निशानदेही की है, बावर कराया है लोगों के कि करप्शन के खिलाफ हमारी जो मुहिम है वो इंशाल्लाह जारी रहेगी, उसमें कोई कमी हम आने नहीं देंगे, किसी भी सूरत में नहीं और किसी भी फील्ड में भी नहीं और किसी भी इदारे में भी। इस बात की हम अक्कासी करते हैं कि करप्शन के खिलाफ हमारी ये जंग जारी रहेगी। वकील साहब, इंजीनियर रशीद
عوامی اتحاد پارٹی کے سربراہ ہیں جی اور عام آدمی پارٹی کے سینئر کارکنان ان کے سپورٹ میں ان کے سپورٹ میں کام کیا ہے. جی جی آپ جیسے پچھلے یہ جیسے پارلیمانی میں الیکشن نام بتانا نہیں چاہتا ہوں. پارلیمنٹ الیکشن میں جی بڑا اہم رول انہوں نے کیا ہے انجینئر رشید کو جتانے کے لیے. جی جی میں سغرا برکاتی آئی جی جی انہوں نے انجینئر رشید سے اپیل کیا کہ ان کو مینڈیٹ دیا جائے یا جہاں وہ کھڑے ہیں وہاں اپنے امیدوار کھڑا نہ کریں. تو اس کو ٹھکرایا انہوں نے. اگر ایک طرف سے عام آدمی پارٹی کا یہ واضح اشارہ ہے کہ ریاست میں صاف ستھری ایڈمنسٹریشن لائی جائے گی اور ایک تبدیلی لائیں گے, یہاں پہ بدلاؤ سا لائیں گے, یہاں پہ اس سسٹم کو سارا ختم کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کے کارکنان ہیں وہ انجینئر رشید کو سپورٹ کیے ہیں پارلیمنٹ الیکشن میں. تیسرا یہ ہے کہ سغرا برکاتی کو ٹھکرا دیا ہے. تو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں اسے؟ دیکھیے وانی صاحب, چونکہ پچھلے پارلیمانی الیکشن میں ہمیں دلی سے کوئی ہدایت نہیں تھی. ہمارے سارے جو کارکنان تھے, جو والنٹیئرز تھے, ان پہ کوئی انسٹرکشنز نہیں تھی, ان کو کوئی انسٹرکشنز نہیں دی گئی تھی پارٹی کی جانب سے. بالکل ایک منصفانہ اور آزادانہ طریقے سے پارٹی کا یہ انڈیکیشن تھا کہ آپ کو اپنی مرضی ہے کہ آپ کس نمائندے کو سپورٹ کریں گے. ہم اس میں زیادہ آپ کو نہ تو کوئی آرڈر ہی دیتے ہیں اور نہ ہم یہاں سے آپ کو بولتے ہیں کہ کس امیدوار کو آپ چن کے لائیں. یہ تو اس میں بالکل اپنی مرضی تھی. جس کو جہاں ڈالنا تھا ووٹ, پوری آزادی تھی. سپورٹ کس کو کہاں پہ کرنا ہے پوری آزادی تھی. اور اب لاسٹ میں اس میں یہ بات جوڑنا چاہوں گا, یہ سغرا برکاتی جو ہے یہ صرف سرجان احمد وگے کی بیٹی نہیں ہے, یہ کشمیر کی بیٹی ہے, یہ کشمیری قوم کی بیٹی ہے, یہ ہماری بیٹی ہے, بہن ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے بیروا کانسٹیچوئنسی کا ہر نوجوان اس کی آواز بن جائے. اس طرح اس بیٹی کی آواز بنیے. اگر یہ بیٹی ہار جاتی ہے تو سمجھیے پورے قوم کی بیٹی ہار جاتی ہے. اگر یہ بیٹی ہار جاتی ہے تو سمجھیے کہ اس قوم کی بیٹی ہار جاتی ہے, کشمیری قوم کی بیٹی ہار جائے. اور میرا پیغام رہے گا بیروا کے لوگوں کے لیے اسپیشلی کہ وہ سغرا برکاتی جو ہے اس کی پوری حمایت کریں. اگر ہماری بھی ان کو ضرورت کہیں محسوس ہوتی ہے, ہماری ان کو ضرورت پڑتی ہے, تو ہم شانہ بشانہ ان کے لیے جانے کے لیے تیار ہے. آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح دیکھیے آپ, سرجان برکاتی جو ہے وہ پریزنر ہے, جیل میں ہے, ان کی بیٹی میدان میں ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارا کشمیری کلچر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی جو ہے اس کی ڈگنیٹی جو ہے قائم رہے. اور وہ ایسے قائم رہے گی جب وہ اس اسمبلی حلقے انتخاب بیروا کے لوگ جو ہے بڑھ چڑھ کر ان کے جو مشن ہے ان کا کامیابی کا, ان میں ان کا ساتھ دے. ہمیں تو یہی امید ہے کہ لوگ ان کو ساتھ ہی دیں گے. اور ہماری ضرورت پڑتی ہے تو ہم بھی انشاءاللہ جانے کے لیے بالکل تیار ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور میرا پیغام رہے گا ہر بیروا کے خاص و عام سے, مرد و خواتین سے, کہ یہ بیٹی آپ کی بیٹی ہے, ہماری بیٹی ہے. اور اس بیٹی کے ساتھ ساتھ اس کے شانہ بشانہ چلنا ہماری ذمہ داری ہے, کیونکہ یہ قوم کی امانت ہے. ایک عالم دین جو ہوتا ہے وہ وارث الانبیاء ہوتا ہے, اور وارث الانبیاء کی بیٹی آج اپنا دامن پھیلا رہی ہے لوگوں کے سامنے. اور مجھے امید ہے کہ لوگ بھی اس کو مایوس نہیں کریں گے, پوری امید ہے مجھے. ناظرین, یہ رہے وکیل صاحب جاوید احمد ڈار, جنہوں نے بارہمولہ کانسٹیٹوئنسی میں اپنا الیکشن کا رول شروع کیا ہے. فارم بھرے ہیں, اب الیکشن لڑ رہے ہیں بارہمولہ کانسٹیٹوئنسی میں. انہوں نے بارہمولہ کے لیے جو نئے نئے خواب لائے ہیں, گریٹر بارہمولہ کے لیے, بارہمولہ کو بنانا
اور بارہمولہ کی تعمیر و ترقی میں ان کا ہاتھ یہ جڑ جانا یہ ان کا بہت بڑا ایک پروگرام ہے. جاوید صاحب کرپشن کے خلاف ہے, بددانتی کے خلاف ہے. ہو نہ ہو تو سیاست میں بالکل یہ نئے ہیں, قدم پہلا ہی قدم ہے. تو ہم جاوید صاحب سے اب اجازت لینا چاہتے ہیں کہ جاوید صاحب اگر کوئی مزید کوئی سوال رہا تو انشاءاللہ پھر کسی ملاقات میں آپ سے پوچھیں گے. السلام علیکم.